अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 11। सिमल के चेहरे पर कोई तासुर नहीं नज़र आ रहा था। दिल में जो चल रहा था वो चेहरे से आया नहीं हो रहा था। जहन के पर्दों पे पुरानी यादों के मिटे मिटे से नकूश नुमाया हो रहे थे। कुछ आवाज़ें समात में शीरीनी खोलने लगी थीं। किसी की आवाज़, किसी का लहजा, किसी की बातें बहुत याद आने लगी थीं। माजी की ओर पलटने लगी थी। जहन एक खूबसूरत दिन तक पहुंच गया था। इस्लामाबाद की सरजमीन पर यह दिन बहुत रोशन और उजला उजला उतरा था। नीले आसमान में बहते सफ़ेद बादल एक अलग ही खूबसूरत और मशहूर कुन मंजर पेश कर रहे थे। ताजगी बख्श हवाओं का ज़ोर था। सूरज भी कभी बादलों की ओट में हो जाता तो कभी एक नज़र सरजमीन इस्लामाबाद पर डालने की गर्ज से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता। ऐसे में नस्ट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे मुनाकिद किया गया था। हज़ारों तालिबा के साथ ही सैयद मुस्तफ़ा साले भी आज ग्रेजुएट हो रहा था। अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हो चुकी थी और मुस्तफ़ा अब बाकायदा बैचलर बन गया था। वो आज बेहद खुश था अपनी कामयाबी पर, अपनी ख्वाहिश और ख्वाब पूरा होने पर। मगर जहाँ दिल का एक हिस्सा इस खुशी को मनाने में मसरूफ़ था, वहीं दूसरा हिस्सा दुखी था। एक दर्द सा महसूस हो रहा था। एक जीत मिली थी तो एक हार भी नसीब में लिखी गई थी। उसे मोहब्बत में हार का सामना करना पड़ा था। हाय किस्मत, इस हार से उसके और उसके खुदा के सिवा और कोई वाकिफ़ नहीं था। इस समय वो अख्तर के साथ ही पार्किंग एरिया की तरफ आया था। उसे अब हॉस्टल वापस जाना था, मगर हैरत का शदीद झटका उसे तब लगा था जब उसे पार्किंग लॉट में ही एक सफ़ेद गाड़ी से टेक लगाए अनीज़ा और सिमल दिखी थी। वो अख्तर को खुदा हाफिज़ कहता उनके जानिब एक खुशगवार हैरत और खुशी से बड़ा था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने, बालों को जेल से सेट किए वो शानदार शख्सियत का मालिक लग रहा था। बाजू पर गाउन डाला हुआ था और कैप पकड़ रखी थी। वो सिमल को एक नज़र देखता उनके करीब आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसे करीब आता देख अनीज़ा चहकी थी। साथ ही सिमल के चेहरे पर भी एक खुशी और मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो अपने सफ़ेद लिबास की मानिंद ही चमकने लगी थी। वो हमेशा की तरह खूबसूरत ही लग रही थी। सफ़ेद घुटनों तक आती फ्रॉक के साथ नीली जीन्स पहने, सफ़ेद दुपट्टा स्टॉल की तरह गले में गोल गोल करके डाला हुआ था। बालों को ऊंची पोनीटेल में बांध रखा था। मुस्तफ़ा ने उसे देखकर बेइख्तियार नज़र चुराई थी। अब वो अनीज़ा को देख रहा था। आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए डॉक्टर साहिबा? वो खुशगवारत से कहता मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट लबों से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरप्राइज़, जवाब सिमल ने खूब चहक कर हाथ खुशी से फैला कर दिया था। वो उसकी चहक पर मुस्कुरा दिया था। वो लगती ही इतनी प्यारी थी। हमें वैसे भी सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है, सिमल ने मज़ीद कहा तो वह सर हिला गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसने समझकर सर हिलाया था। एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर नमूदार हुई थी। सिमल का पिछला सरप्राइज़ वह अभी तक भूला ही कहाँ था, लेकिन आज तो उसके पास भी एक सरप्राइज़ था। वैसे आप लोगों को एक अलविदाई लंच पर ले जाने का इरादा तो था ही मेरा, फिर ना जाने कब मुलाकात हो। उसने गहरी सांस भर कर कहा तो उसने वाज़ी तौर पर सिमल और अनीसा के चेहरे पर बिखरती नासमझी देखी थी। उसके गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई थी। बताना इतना भी आसान ना था जितना वो समझे बैठा था। ये कहते हुए उसके अपने दिल की हालत ही इतनी अजीब हो रही थी कि बस जी जा रहा हूँ ना कुछ दिनों में वापस कश्मीर। मंगनी हो रही है मेरी अपनी कज़न से। गला खंकार कर उसने कहा तो सिमल का सांस जैसे हलक में ही कहीं अटक कर रह गया था। मुंह शौक और बेयकीनी से खुल गया था। हाथ बेदम होकर पहलू में गिरे थे। दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थीं। वो क्या कह रहा था? वो अपने होश में भी था। मंगनी वापस, ये क्या कह रहे हो तुम? सकता अनीज़ा की बेयकीन आवाज़ ने ही तोड़ा था। मुस्तफ़ा के चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। जिनको इतनी अहमियत दी थी, जिनको अपने घराने की तरह ही अजीज़ रखा था, उनके सामने इस तरह से बिल्कुल जाते वक्त ये बात करना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ खुदा ही जानता था।
مگر دل میں زیادہ دکھ کسی اور شے کا تھا، اور وہ شے دل تک ہی محدود رہتی تو ہی ٹھیک تھا، کیونکہ وہ سمل جہانگیر سے دستبردار ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ صالح سمل جہانگیر سے دستبردار ہو گیا تھا۔ یادوں کے اوراق میں درج تکلیف نئے سرے سے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ درد ہرا ہو گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی پلکوں کی باڑ کو توڑتا ایک گرم آنسو اس کے رخسار پر بہہ گیا تھا۔ دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی، تو آج تم کسی اور کے ہو جاؤ گے؟ ہاں، اس نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا تھا۔ سمل جہانگیر کا دل ایمان صادق کا ہو جائے گا؟ ہاں، ایمان تو سمل جہانگیر سے زیادہ خوش قسمت نکلی۔ وہ خود سے بھی مخاطب تھی اور مصطفیٰ سے بھی۔ آج سمل جہانگیر بھی سید مصطفیٰ صالح سے دستبردار ہو رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہاں واقعی وہ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سرزمین کشمیر لہو لہان ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنا دل کہتی تھی وہ ایک کونے میں بیٹھا تڑپ رہا ہے۔ وہ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے سر اٹھا کر آنکھیں موندی تھیں اور پرسکون سی فضا میں ایک گہری سانس سپرد کی تھی۔ دماغ میں شش و پنج چل رہے تھے۔ عابر کا ہاتھ تھامے وہ جو ہسپتال تک جا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دل کان میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ مٹھیاں عجیب سی کیفیت سے بند ہو رہی تھیں۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا تھا۔ ایک پریشانی اسے اپنے آغوش میں لیے ہوئی تھی۔ اگر آپریشن کامیاب نہ ہو سکا تو، اگر وہ اب بھی نہ دیکھ پائی تو، اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تو۔ سب ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ کا اللہ پر ایمان ہو۔ جبھی اس کے آس پاس ہی کہیں سرگوشی ہوئی تھی۔ آواز کس کی تھی؟ آواز بھی اس کی اپنی ہی تھی، اور اس لمحے اسے ایک پل کے لیے واقعی اللہ پر بہت زیادہ ایمان محسوس ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اسے اپنے دل میں ایمان کا دیا جلتا دکھائی دیا تھا۔ وہ دیا جو دل کی گمراہیوں کے کنویں میں نہ جانے کہاں گرا پڑا تھا۔ مظفر آباد کی سرزمین سفید ٹھنڈے بادلوں سے ڈھکی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ جمع دینے کی حد تک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دن اجلا اجلا سا لگ رہا تھا۔ ایسے میں ایک تنگ سی سڑک پر ایک چھوٹی سی پرانے ماڈل کی سبز رنگ کی گاڑی چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ قریب جا کر کار کے شیشے سے جھانکا جاتا تو ایک کشمیری کھد و کھال کا بوڑھی عمر کا آدمی ڈرائیونگ کرتے نظر آتا۔ گورا چٹا سرمئی و سیاہ بالوں والا وہ شخص چھوٹی سیاہ آنکھوں والا تھا۔ کیمل رنگ کی شلوار قمیص پر بھورا سویٹر پہنے، سر پر بھوری کشمیری ٹوپی پہنے وہ تقریباً 50 سال تک کا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی کے تاثرات صاف دکھائی دیتے تھے۔ وہ سویرا صادق اور سائرہ صالح کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، جو یہیں مظفر آباد میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ ان کے پیدا ہونے پر سائرہ اور سویرا کے والدین نے انہیں ان کے والد کی بہن کو دے دیا تھا، جو بے اولاد تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہیں آزاد کشمیر میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کے بالکل برابر میں ہی جعفر صادق پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ سرمئی رنگ کی پوری آستینوں والی شرٹ پر سیاہ سویٹر پہنے، بکھرے ہلکے نم بالوں کے ساتھ وہ سپاٹ دکھتا تھا۔ البتہ ظاہری طور پر اس کی حالت اب پہلے کے مقابلہ کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ سیاہ حلقے بھی اب تھوڑے کم تھے، البتہ آنکھیں رونے کی نشاندہی اب بھی کرتی تھیں، اور اگر نظر ذرا سی گھما کر بیک سیٹ پر دیکھا جاتا تو وہاں سیٹ پر مصطفیٰ لیٹا نظر آتا، سفید شرٹ پر بھورا اونی سویٹر پہنے اور بھوری ہی اونی ٹراؤزر پہنے، گیلے بالوں کے ساتھ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ زرد سا ہو رہا تھا، چہرے پہ تکلیف کا عنصر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا درد اب بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، کم ہونے کے بجائے اب کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ نظر پھر سے فرنٹ سیٹس پر جاتی تو ڈرائیونگ کرتا شخص افسوس سے نم آنکھیں لیے سرنفی میں ہلاتا نظر آتا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتانے کی توفیق بھی نہیں کی، وہ بہت ہی افسوس سے دل برداشتہ ہوئے کہہ رہے تھے۔ اذیت ان کی سیاہ آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا ماموں، جعفر نے نہایت آہستہ آواز میں شکست خوردہ لہجے میں کہا تھا۔ میں نے جیسے ہی امی اور ایمان کو دیکھا تھا،
اس نے آنکھیں ضبط سے بند کر کے ایک گہری سانس لیتے ہوئے مٹھی بھیجی تھی، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو کچھ دیر پہلے تک موجود وہ سپاٹ اور سرد سا تاثر جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا اب وہ غائب تھا۔ اس تاثر کی جگہ تکلیف اور اذیت کی نمی نے لے لی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر لے جائی گئی تھیں، میں اپنے ہوش اسی لمحے کھو بیٹھا تھا۔ میرا دماغ شل ہو رہا تھا۔ مجھے اس وقت جو سمجھ آیا میں نے کیا۔ میں نے اندر جا کر مصطفیٰ بھائی کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر افسوس کہ سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں سے ایک گرم آنسو ٹپک کر تھوڑی تک بہتا چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کتنی ہی دیر اندر بیٹھا اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتا رہا تھا۔ میں کمزور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ میرا دل کانپنے لگا تھا، روح زخمی ہو رہی تھی۔ مجھے باہر سے ہمارے گھر میں گھومتے حملہ وروں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں بہت اذیت میں ہوں ماموں، میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں کم ہمت نکلا ماموں، میں کم ہمت نکلا۔ میں نہ تو اپنی بہن کی عصمت کی حفاظت کر سکا اور نہ ہی اپنی ماں کی۔ مجھے ہر ایک یاد ایک گالی کی طرح لگتی ہے۔ میری ماں اور میری بہن باہر مر رہی تھیں اور میں اندر اپنی حفاظت کرنے بیٹھا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت۔ میرے جیسے بیٹوں کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے مرنا ہے ماموں، مجھے مرنا ہے۔ وہ کہتا ہوا اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ تھپک کر اس کو تسلی دینی چاہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ماموں؟ وہ پھر منہ سے ہاتھ ہٹا کر سامنے سڑک کو دیکھنے لگا تھا۔ آنکھوں میں موجود تکلیف کی جگہ اب عجیب سے دیوانے پن نے لے لی تھی۔ ایک بدلے کی آگ تھی جو عاصم کی آنکھوں سے بھی مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اب بہت ہو گیا، میں بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے اپنے آپ سے کچھ دن پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کو آزاد کراؤں گا۔ تب میرے گھر والوں کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی میں کشمیر کے ہر ایک شخص کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور میرا یقین کرے میری تکلیف اب بھی وہی ہے، میرا عزم اب بھی وہی ہے، مگر میں اپنی تکلیف کم ہونے کا انتظار کروں گا، بدلے کی آگ کو ختم ہونے کا وقت دوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اب جو بھی کچھ کروں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اپنا بدلہ میں ان دو آدمیوں سے لوں گا جنہوں نے میری ماں اور بہن کو مارا، مگر جہاد میں کشمیر کے لیے ہی کروں گا۔ اب کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تواتر کے ساتھ بہتے آنسوؤں کو رگڑ کر پوچھا تھا۔ مگر میں یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا، میں یہاں ان سب سے لڑ کر غازی بننا چاہتا تھا۔ تبھی پیچھے سے مصطفیٰ نے ہنوز آنکھیں بند کیے مضبوط سی آواز میں کہا تھا، جس پر جعفر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں بھائی، مگر اس وقت ہم دونوں میں سے کسی کی کنڈیشن بھی ایسی نہیں تھی کہ ہم کچھ بھی کر سکیں۔ ابھی کے لیے ہمارا وہاں سے آنا ہی بہتر تھا، جعفر نے بے لچک آواز میں کہا تھا۔ وہ پھر سے کچھ پل پہلے والا سرد سا جعفر بن گیا تھا۔ اور مصطفیٰ، میں نے تمہارا زخم دیکھا تھا، وہ صحیح ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تمہیں فوراً سے پہلے اسلام آباد جا کر صحیح علاج کروانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس طرح تو یہ خراب ہو جائے گا۔ اوپر سے یہاں ٹھنڈ بھی اتنی ہے، ٹھنڈ میں یہ اور تیزی سے خراب ہوگا۔ عاصم نے اب کے بیک ویو مرر میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹے لیٹے جواب دینے لگا، اسلام آباد نہیں جانا بھی مجھے، یہاں مظفر آباد میں بھی تو اتنے اچھے ہسپتال ہیں، CMH بھی تو ہے، وہ لیٹے لیٹے کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر چلوں گا میں آج تمہیں CMH لے کر، کہتے ہوئے عاصم نے گاڑی اپنے گھر کے باہر روکی تھی۔ اگر اسی لمحے واپس اسلام آباد کی جانب سفر کیا جاتا تو ہسپتال کی سرد سی راہداری میں آپریشن تھیٹر کے باہر نشستوں کی قطاروں میں سے 2 نشستوں پر سکندر شاہ اور عابر جہانگیر بیٹھے نظر آتے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، گہرے سرمئی بادل آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی پریشان اور فکرمند نظریں آپریشن تھیٹر کی ہری لائٹ پر جمی تھی، جس کا مطلب تھا کہ آپریشن ابھی جاری ہے۔ آپ غلط تھے دادا، سکندر شاہ کی سماعتوں میں سمل کے الفاظ گونجے تھے۔
جو وہ آپریشن کے لیے جانے سے پہلے ان سے کہہ کر گئی تھی۔ آپ غلط تھے جب آپ نے کہا تھا کہ مجھ میں ایمان نہیں ہے۔ میرے دل میں ایمان ہے اور پہلے بھی تھا، کیونکہ میں دعائیں مانگتی ہوں، اور دعائیں انسان تب ہی مانگتا ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ دعائیں سننے والا کوئی ہے جو اسے سن رہا ہے، اس کی تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ سکندر کی سیاہ آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اب ان کو خود پہ شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ انہیں سمل کو وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کتنی تکلیف سے گزری ہوگی اس پل جب انہوں نے اس کو کافر ٹھہرا دیا تھا۔ وہ اسے جج کر رہے تھے۔ ہاں، وہ جج ہی تو کر رہے تھے۔ جب انسان دوسروں کی زندگی، عادت، باتوں میں نقص نکالنے لگے تو وہ جج ہی تو کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو انسان جج تب ہی کرتا ہے جب وہ خود کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں جہانگیر اور انیسہ بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں پریشانی سے آتے ہوئے عابر اور سکندر سے مل کر جیوں ہی نشستوں پہ بیٹھے۔ عین اسی لمحے آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سب ایک دم پھر سے اٹھ کر ڈاکٹر کی جانب تیز ہوتی دھڑکنوں اور بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ بڑھے تھے۔ CMH مظفر آباد گہری سرمئی بادلوں سے ڈھکا کھڑا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور ہر جانب چھاؤں سا موسم تھا۔ ٹھنڈ بے حد بڑھ گئی تھی۔ تیز سرد ہواؤں کا زور تھا۔ ایسے میں اگر ایک روم کے اندر دیکھا جاتا تو مصطفیٰ سالے کے سامنے ایک خاکی وردی میں ملبوس نوجوان بیٹھا نظر آتا۔ لمبا چوڑا وہ آدمی تقریباً 27-28 سال کا مصطفیٰ سے کچھ سال ہی بڑا لگتا تھا۔ سیاہ بال چھوٹے کٹے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھ میں تھامی اس کی رپورٹس چیک کر رہا تھا۔ کچھ دیر رپورٹس دیکھنے کے بعد اس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر مصطفیٰ کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ پھر رپورٹس میز پر رکھتے ہوئے کچھ آگے ہوا۔ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں مسٹر مصطفیٰ۔ آپ کا زخم اچھا خاصا بڑا اور گہرا ہے۔ گولی نکال دی گئی تھی، مگر بر وقت ٹھیک ٹریٹمنٹ نہ ملنے کے باعث اور پھر اتنا لمبا سفر کرنے کے باعث زخم خراب ہوتا رہا ہے۔ وہ سنجیدہ، کڑکدار آواز میں کہہ رہا تھا اور مصطفیٰ سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ یہاں مظفر آباد میں اتنی ٹھنڈ میں رہ کر اس زخم کا بھرنا نہایت مشکل ہے۔ دوائیاں لے بھی لیں تب بھی بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ یہاں سے کسی نصیبتاً گرم علاقے میں چلے جائیں تو تیزی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی بہتر۔ مصطفیٰ نے سر ہلکا سا ہلا کر محض یہی کہنے پر اکتفا کیا۔ گرم کپڑے پہنو اور خود کو گرم رکھیں، اپنی دوائی وقت پر لیں اور جو ساری ہدایات میں نے ابھی آپ کو دی ہیں ان پر پابندی سے عمل کریں۔ انشاءاللہ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ وہ نوجوان فوجی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا؟ آخر میں مصطفیٰ نے پوچھا بھی تو یہ۔ اگر آپ میری ساری باتیں مان لیں تو انشاءاللہ 1 مہینے میں ہی کافی بہتر ہو جائیں گے، کم از کم چل پھر سکیں گے۔ مگر اگر آپ ابھی بھی ڈھٹائی پر ڈٹے رہے تو کچھ کہنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے پھر پوری سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بے اختیار اسے انیسہ جہانگیر کی یاد آئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہے میں وہ بالکل کروں گا، کہہ کر اس نے میز پر دایاں ہاتھ رکھ کر اس پہ زور دے کر خود کو اٹھایا۔ ڈاکٹر نے تبھی دوائیوں کی پرچی اس کے جانب بڑھائی تھی جسے اس نے نرمی سے تھام لیا تھا۔ دوائیاں آپ کو ہسپتال سے ہی مل جائیں گی، ڈاکٹر نے نہایت نرمی سے کہا تو سر ہلا کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ وہ پرانا مصطفیٰ سالے نہیں رہا تھا۔ ہاں، وقت بھی کیا کیا کر دیتا ہے نا۔ اس کے حواس کچھ جاگے تو اسے ہر سماعت اندھیرا نظر آیا تھا، ویسا ہی خوفناک اندھیرا جو اسے سرجری سے پہلے دکھا کرتا تھا۔ وہ خود کو بیڈ پہ لیٹا محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے اوپر بھی چادر تھی۔ کمرے میں AC کی مدھم سی آواز اور ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اور AC کی اس آواز کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ شاید سب باہر تھے تبھی اتنی خاموشی چھائی تھی، مگر اس سمے اسے اس خاموشی سے کوئی غرض نہ تھا۔ اسے اس خاموشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، کسی بھی شے کی اس کے لیے اس لمحے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وقت جو وہ چیز اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی وہ اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرا
جو اس کی نظروں کے سامنے چھایا ہوا تھا، وہ اندھیرا جو اس کی روح اور زندگی میں گھلتا محسوس ہو رہا تھا، وہ اندھیرا جو شاید اب اس کی قسمت بن کر رہ گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کوئی اس کا دل پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہو، بھیج رہا ہو۔ او خدایا! سمل جہانگیر کی سرجری کامیاب نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اب بھی اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اب بھی خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ واقعی بہت دردناک تھا۔ اس نے بے اختیار چادر کو مٹھیوں میں زور سے بھینچ کر اٹھنے کی کوشش کی تھی، جبھی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں سوئی لگی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ڈرپ ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ نکال کر پھینک ڈالے، مگر پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ کا اللہ پر ایمان ہو، ایک آواز اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ اس کی اپنی ہی آواز تھی، اس کے دل کی آواز۔ مگر وہ اس آواز سے، ان الفاظ سے مطمئن کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا اسے اللہ پر ایمان تھا؟ کیا وہ واقعی مومن تھی؟ اچانک ہی اسے پورے جسم میں شدید کپکپاہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ کپکپاہٹ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے سر میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی لمحے اسے دروازے کی چو کے ساتھ کھلنے کی آواز آئی، پھر چند قدم اپنے جانب آتے محسوس ہوئے تھے۔ السلام علیکم مس سمل جہانگیر، کیسی ہیں آپ اب؟ یہ اس کے ڈاکٹر کی بھاری مگر مسکراتی آواز تھی، حشاش بشاش سی آواز۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے ابھی اور اسی لمحہ جا کر اس ہسپتال کی چھت سے کود کر چھلانگ لگانی ہے۔ وہ یہ صرف اپنے ذہن تک ہی محدود رکھ سکی تھی۔ جب بولی تو آواز قدرے پست اور شکست خوردہ معلوم ہوتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ کتنا جھوٹ بولتی تھی نا وہ بھی، جھوٹی کہیں کی۔ اب ہم آپ کی پٹی اتاریں گے، صرف چند منٹ اور انتظار کریں اور حوصلہ رکھیں، ڈاکٹر صاحب بہت نرمی سے کہہ رہے تھے۔ میں آپ کی فیملی اور نرس کو بھی بلا لیتا ہوں۔ اگلے لمحے اسے پھر سے قدموں کے دور جانے کی آواز آئی تھی اور دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی ایک لمبی سی چو اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں پھر سے گہری خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس کا ذہن تو کہیں پیچھے اٹک کر رہ گیا تھا۔ پٹی اتاریں گے، یہ الفاظ جیسے بار بار گھوم پھر کر اس کے کانوں میں اترتے جا رہے تھے۔ پٹی؟ کون سی پٹی؟ آنکھوں پہ بندھی پٹی؟ اس نے فوراً سے ڈرپ میں مکید ہاتھ آنکھوں تک لے جا کر چھوا تو اسے اپنی آنکھوں میں پٹی بندھی محسوس ہوئی تھی۔ او خدایا! وہ یہ پٹی بندھی ہوئی پہلے کیوں نہیں محسوس کر پائی تھی؟ کیوں؟ اس کے افسردہ دل کے ایک کھانے سے ایک امید کی کرن پھوٹی تھی۔ دل الگ طرز پہ دھڑکا تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد دروازہ کھلا اور اسے کچھ لوگوں کے قدم کمرے کے اندر آتے محسوس ہوئے۔ یکدم ہی کمرے کی فضا میں مختلف خوشبوؤں کا ایک مکسچر محسوس ہوا تھا۔ دادا جان کے عطر سے لے کر جہانگیر سکندر کے مخصوص کلون کی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ بے اختیار اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ نرس، ساری تیاری کریں، ڈاکٹر کی آواز بھی ساتھ ہی آئی تھی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔